अम्र है। और गौर फरमा है अम्र है। जब वही अम्र है तो अम्र होगा उलेल अम्र के पास। तो फिर 14 ही उलेल अम्र है। उलेल अम्र के माने हैं जिस शय का इरादा कर ले, जिस शय को कुन कह दें वो वजूद में आ जाए। और उस कुन में किसका कमाल है? वही वो वही फिर वही क्या होगी? मशीयत। वही क्या होगी? इरादा। वही क्या होगी? अम्र। इसी वजह से ये जो इनको रूह मिली है, इस रूह का नाम है रूह कुल्ली अमरी। अम्र वाली रूह। जब मक्का के लोगों को रसूल की रूह का पता ही नहीं चला तो अब कुरान कहता है यसअलूना का अनिर रूह। रसूल तुझसे आके मक्के वाले पूछते हैं ये आपकी रूह क्या है? खुश नहीं हुए मेरे ख्याल से, खुश नहीं हुए। रसूल पूछते हैं यसअलूना का अनिर रूह, तेरी रूह के बारे में पूछते हैं कि तू जब संग्रेजे हाथ में लेता है तो वो बोलने लग जाते हैं। दरख्तों के करीब से गुजरता है तो वो झुक जाते हैं। दीवारों से गुजरता है तो सलाम आते हैं। ये कमाल रूह का है, जिस्म का नहीं। जिस्म हम भी रखते हैं, उन्हें खबर थी कमालात रूह में होती है। अब उन्होंने पूछा यसअलूना का अनिर रूह, मेरा हबीब तुझसे पूछते हैं ये रूह क्या है आपकी? इधर फौरन तौहीद ने कहा कुल। रसूल कहते मैं पूछूं परवरदिगारा, जब पूछ रहे हैं रसूल से तो उन्हें जवाब देने दे। कुल तू क्यों कहता है? अल्लाह इसलिए कहता है कि मैंने कुल इसलिए कहा है जो जवाब रसूल ने देना है वही तो मेरा है। और नहीं फरमा, क्योंकि रसूल का इल्म मैंने अता करके रसूल को रसूल बना के इल्म अपना अता किया है। कुल मेरा हबीब कह दो अर्रूह मिन अम्र रब्बी, रूह मेरे रब का अम्र है। और खुश हो गया। रूह क्या है? मेरे रब का अम्र है। अम्र कह के क्या कहा? अब देखिए तर्जमा करने वालों ने दिक्कत नहीं फरमाई, थोड़ी सी तहकीक करते बात खत्म हो जाती, मुकम्मल निकल आती। बात किन की हो रही है? सिर्फ रसूल 14 की बात हो रही, किसी और की बात नहीं हो रही। रसूल आपकी रूह क्या है? इसलिए रसूल ने फरमाया या अली नफ्सों का नफ्सी, रूहों का रूही, जिस्मों का जिस्मी, दमों का दमी, अज़मों का अज़मी, शारों का शारी। अली तेरे बाल मेरे बाल, हाय हाय तेरी हड्डियां मेरी हड्डियां, तेरी रूह मेरी रूह, तेरा नफ्स मेरा नफ्स, तेरा जिस्म मेरा जिस्म, कहूँ तेरा खून मेरा खून। अब रसूल का खून किसका खून हुआ? रसूल का। बात तो हो रही है 14, तो फिर तर्जुमा 14 के हवाले से किया जाता है। शादी और वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला। तर्जुमा ये हुआ है, जाके आपने कुरान खोल के देख लीजिएगा कि ऐ लोगों तुम्हें इल्म ही थोड़ा दिया गया। लोगों का तो यहाँ ताल्लुक ही नहीं। ये नहीं तर्जुमा का है लोगों तुम्हें थोड़ा इल्म दिया गया, ये तर्जुमा नहीं। तर्जुमा ये है लोगों तुम में कम लोग हैं जिन्हें अम्र का इल्म दिया गया। और समझ आइए, नहीं सिर्फ 14 है जो अम्र जानते, 14 ही उलेल अम्र है। मेरा इमाम अली अलैहिस्सलाम का खास सहाबी है असबाग इब्ने नबाता, कभी नाम सुना हो, ये 4थे नंबर का सहाबी है। असबाग इब्ने नबाता कहता है कि जनाब अली ने मुझे साथ लिया और निकल के हम कूफे से बाहर निकल के एक कब्रिस्तान के करीब से गुजरे। सरकार अली अलैहिस्सलाम ने असबाग इब्ने नबाता से कहा तुझे अल्लाह की निशानी देखना पसंद आती है? और जनाब अली असबाग आपको तौहीद की निशानियां देखना अच्छी लगती है, पसंद आती है? मौला आप तो सबसे बड़ी निशानी है, जब मैं आपके कदमों में हूँ मुझे कितनी पसंद होगी।
आयतुल्लाह अल-कुबरा है। आपसे बढ़कर निशानी कौन सी? आपके साथ हूँ मौला, मैं हर कदमों में हूँ, मुझे बहुत पसंद है। खुश हो जाए मैं जुमला को। कब्रिस्तान के करीब गुजर कर जनाब अली ने अस्मा को लिया, कहते फरमाया आइए। अंदर गए, एक कब्र थी, उस कब्र वाले खुदा गवाही जलत से लिखी है, मुर्दे से फरमाया मरे हुए शख्स उठ के खड़े हो जाओ। खुश नहीं हुए मेरे भाई, उठ के खड़े हो जाओ। ये कहना था कब्र शिकाफ्ता हूँ। एक आदमी निकला और निकल के कहता है अस्सलामु अलैका या अमीर अल-मोमिनीन। अस्सलामु अलैका या अमीर अल-मोमिनीन या सय्यद अल-वसीयीन या खलीफत रब्बिल आलमीन। मालूम होता है सारी हकीकतें वो जानता। सलाम कह के सरकार ने फरमाया, देखिए पूछे वो जो न जानता, पूछना हमारे लिए था। आपका क्या नाम है? फरमाया मेरा नाम अम्र इब्ने दीनार हमदानी है। अम्र इब्ने दीनार हमदानी। और गल और न सुनाई थी वाक़े अंबार में अमीर शाम के फौजियों ने मुझे शहीद कर दिया। गलाई से होने नहीं भी कह को समझ नहीं किया। उनके फौजियों ने मुझे शहीद कर दिया। सरकार ने फरमाया मैंने कि मैंने तुम्हें जिंदा कर दिया है, घर चला जा, जब हम चाहेंगे मौत आए। खुश हो घर जाकर गौर फरमाए सही। दमतु साकिमा में पहली जल्द से पढ़ रहा हूँ, अगर आपके पास है तो वहां जाके देखिए। घर जाकर घर वालों से कहना खुदा के हुक्म से जनाब अली इब्न अबी तालिब ने मुझे जिंदा किया। जब कभी कमाल दिखाते अली तो अबू तालिब अलैहिस्सलाम का नाम जरूर लेते। अबी तालिब ने मुझे जिंदा किया है, हमारी मर्जी तक तुम जिंदा रहोगे, जो जो भी मिले। मेरे भाई गौर से, जो जो भी घर वाले हूँ या खैर हूँ, जो जो भी मिले उन्हें तलकीन करते रहना अली की विलायत बिला फसल के मान के मरो। समझ आई मेरा? कौन है ये? जिन्हें खालिक ने तख्लीकी फेलियत दिल वही अता करके इन्हें कमाल अता कर दिया ईजाद का। अब एक आज मैं कमाल और बयान करता हूँ, वो कमाल है इल्मे गैब। कभी सुना आपने? एक इल्मे शहादा है और एक इल्मे गैब। अगर मैं थोड़ा सी इल्मे कलाम की बात करूं, है तो मुश्किल, लेकिन मैं बयान करता हूँ। बयान करेंगे तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ना मेरे। अब ये ना गया आसामी को छोड़े नहीं, थोड़ा थोड़ा बयान होना चाहिए। देखिए उस कलाम को मैं यूँ बयान करता हूँ कि अल्लाह के इल्मी मराहिल हैं। अल्लाह के इल्म, मशीयत, इरादा, कादर, कज़ा, ये 5 मरहले। 2 और है, मैं वो बयान नहीं कर, अजले मुअल्लक और अजले मुसम्मा जो मौत के बारे में है वो नहीं बयान करते। इल्म अब जब मैं बयान करूंगा वो भी लफ्जों से, लेकिन वहाँ ये लफ्जों वाले फासले नहीं हैं। अफसोस ये है कि हमें लफ्जों में बयान करना है, शायद आप उन्हें फासला समझे। अल्लाह के इल्म में है, वही इल्म मशीयत है। इल्म और मशीयत एक कमाल का नाम है, नाम बदले हैं कमाल एक है। हम कहते हैं कि वो इल्म किस में आया? मशीयत में। ये हमारी लफ्जों की कोताही समझाने के लिए वही इल्म है। मेरी बात समझ रहे जो मेरे बुजुर्ग हैं, वो मेरी हकीकत को समझ रहे हैं कि वहाँ कोई तफरीक का ताल्लुक नहीं है कि अल्लाह एक मजमूआ तफरीक है, मुख्तलिफ चीज़ों के मजमूए का नाम अल्लाह है। अली फरमाता है अल्लाह वो है कि जिसकी एक सिफत दूसरी से पहले नहीं है।
نہج البلاغہ میں پورے کھل گئے. الحمدللہ الذی لم یسبق لہ حالن حالن. اللہ کی کوئی صفت دوسری صفت سے پہلے نہیں ہے. فَيَكُونُ أَوَّلًا قَبْلَ أَن يَكُونَ ظَاهِرًا. اللہ ایسا آخر نہیں کہ کبھی اول رہا ہو. میرے خیال مشکل ہو رہی ہے سمجھنے. ایسا آخر نہیں کبھی اول رہا ہو. کیا مطلب؟ اس کی وہی اولیت ہے وہی آخریت ہے. وہی اولیت ہے وہی آخریت. ایسا ظاہر نہیں کبھی باطن رہا ہو. وہی باطنیت ہے وہی ظاہریت ہے. وہی باطنیت ہے وہی ظاہریت ہے. جب وہاں باطنیت ظاہریت ایک، اولیت آخریت ایک، پھر ضروری ہے کہ کوئی اول بھی ہو کوئی آخر بھی ہو. کوئی اول بھی ہو کوئی آخر بھی ہو. ان 14 کو اول بھی بنایا، آخر بھی بنایا، ظاہر بھی بنایا، باطن بھی بنایا، محیی بھی بنایا، ممیت بھی بنایا، مارنے والے بھی بنایا، زندہ کرنے والے بھی بنایا، تاکہ ان کے حوالے سے توحید پہچانی جائے. اول ان کا دیکھا جائے گا، اس کا اول ہونا آخر ہونا تو ایک ہے. کل سمجھ لیں. جنگ صفین سے جناب علی واپس، پتہ نہیں میں نے بیان کیا یا نہیں کیا، شاید کیا ہو سکتا ہے. جو حضرات ہے وہ سن. جنگ صفین سے 60,000 کا لشکر واپس لا رہے ہیں. راستے میں آدمیوں نے صحابیوں نے کہا مولا علی آپ اپنی ولایت تو بیان کریں. خدا گواہ ہے میرے آقا نے جب سنا نہ فرمایا تو میری ولایت کو برداشت نہیں کر سکا. تو میری ولایت برداشت نہیں کر سکو گے. مل کے سارے کہنے لگے مولا جان دینے کے لیے سفین میں آ گئے ہیں، کیا آپ کی باتیں سننے کے لیے ہم نہیں تحمل نہیں رکھتے. سرکار نے فرمایا میں آسان کہوں گا، اگر تم نے برداشت کر لی پھر مشکل سناؤں. 60,000 میں سے 70 آدمی جناب علی نے چنے. 70 چن کے ان میں سے 7 چنے خود جناب علی نے. چن کے ان 7 کو سے کمرے میں لے گئے. کمرے میں بٹھا کے جناب علی نے کنڈی لگا دی. جہاں تک میری آواز جا رہی میری گل سن لو میرے صحیح. سرکار علی نے پہلے خود توحید کو بیان کیا تاکہ پتا چلے توحید ہی اصل ہے. توحید کو بیان کر کے جناب علی نے فرمایا سنو اب میری ولایت کا کمال سنو. جب یہ کہا تو اب علی کہتے ہیں انا الاول انا الآخر انا الظاہر انا الباطن انا المحیی انا الممیت. وہ 7 اٹھے بھاگے کہ باہر نکلوں. کنڈی کھولنے لگے کنڈی کھلی نہیں. ہائے 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 میں جملہ کہوں جسے علی کنڈی لگا دے وہ نہیں کھلتی اگر علی تالے لگا دے. ان کو خالق نے ان کو اپنے ہونے کی دلیل بنایا. پہلے دن سے کہہ رہا ہوں دیکھے یہ جائیں گے مانا وہ غیب جائیں گے. سمجھ آئے؟ اسی لیے اللہ نے ان کو اپنا کمال دے کے اور کمال وحی دے کے یہ کمال دے کے ان کو اطاعت کیا. آج جو علم غیب وہی میں بیان کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں علم اس کے علم میں ہے وہی علم مشیت. وہی مشیت پوچھا گیا مولا مشیت کیا ہوتی ہے جناب علی سے. اچھا آپ فرمائیں مشیت کیا ہوتی ہے. مطلب دیکھو سی آگے میں بالکل لگ رہا ہے مشیت. شکر بات میری بھائی سمجھ آ رہی ہے. ذرا میں جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے بعد آپ کو خوش کرنے والے ذاکرین صاحبان ہیں وہ آپ کو قصیدے سنائیں گے. آپ کو پتہ نہیں کیا اچھی بات ہے.
اب جناب یہ ہوا کہ پوچھا گیا مولا مشیت کیا ہے؟ جناب علی نے فرمایا اللہ کی اندرونی طلب کا نام مشیت ہے۔ پھر یہ کہے گا نحنو مشیت اللہ، وہ اندرونی طلب ہی امال محمد۔ کتنی بڑی بات، مولا ارادہ کیا فرمایا؟ اس کی ظاہری طلب کا نام ارادہ ہے۔ پھر فرمایا نحنو ارادت اللہ، ہم ارادت اللہ ہیں۔ یہ کہہ کے علم، مشیت، ارادہ، قادر اگے قضا بات ہے۔ قادر مانے امور مقدرات جب اللہ کے علم میں ہوتے ہیں مشکل نہیں ہوتا۔ بسم اللہ۔ اللہ کے امور مقضیہ، امرم مقضیہ سورہ مریم میں امور مقضیہ جو فیصلہ شدہ امور ہیں اللہ کے، جب اس کے علم میں ہوتے ہیں انہیں قادر کہتے ہیں۔ خوش ہو جائے، قادر کہتے ہیں۔ جب یہی امور علی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اسے تقدیر کہتے ہیں۔ تقدیروں کو چلانے والا علی ابن ابی طالب۔ وہ امام کے سپورٹ علم، مشیت، ارادہ، قدر، قضا۔ قضا مانے فیصلہ، قاضی ہوتا ہے، قاضی مانے فیصلہ کرنے والا۔ اب تو جج ہے نا، انگریزی نظام ہے، تو پہلے قاضی ہوتا، اللہ بھی قاضی ہے، اللہ کا فیصلہ۔ وہ امور مقضیہ علمی، اسے کہتے ہیں قضائے علمی۔ اب وہ قضاء علمی پر جب قضا پہنچی نا، علم، مشیت، ارادہ، قدر، قضا پر جا کر نا اسی علم کے دو حصے ہو جاتے ہیں۔ دو حصے علم کے، سمجھ آئی؟ اس علم کے دو حصے ہو جاتے ہیں۔ ایک حصہ علم اللہ نے آل محمد کو دے دیا، اس علم کا نام ہے عرش۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یا میں نے پورا اشرا پڑھا ہے۔ عرش، اس علم کا نام ہے عرش۔ پوچھا گا مولا یہ عرش کتنا علم ہے جو آل محمد کو اللہ نے دیا ہے؟ فرمایا جو تھا، ہے، ہوگا، کل آل محمد جانتے۔ خوش ہو گئے؟ ان کو ہم نے دے دیا کتنا علم؟ جو ہے، تھا، ہوگا۔ تو پھر جب سارا علم یہ جانتے ہیں تو میں جملہ کہہ دوں، اگر سوال کرنے والے کا سوال بھی دہرا دے تو تعجب کیوں کرتے ہیں؟ کہ یہ علم کے بعد ہے، تھا، ہوگا۔ یہ علم ہے عرش، اس کو علم شہادہ کہتے ہیں، جو مشیت الہی سے گزر جاتا ہے۔ اس کے بارے میں جناب علی فرماتے ہیں اللہ کی قضائے علمی، وہ امور مقدرہ جو اللہ کے پاس ہے، آدھے یہ سارے تھے نا، ان میں سے جو آدھا ہے اب وہ امور مقضیہ، میم کاف ضاد زے یا مقضیہ، فیصلہ شدہ امور۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے تسی اتنی زور لیندے ہو، کیوں لیندے ہو؟ میں نے کہا زور اس لیے لگاتے ہیں اللہ کرے زور سے سمجھ لے۔ آپ کو میں زور سے سمجھانا چاہتا ہوں، یہ کوئی نہیں بیان کرتا میرا، اس لیے جب ضروری ہے، سب سے ضروری ہے، ان کو بیان ہونا ضروری ہے۔ جب یہ امور مقضیہ قضائے علمی میں ہوتے ہیں تو اللہ کے پاس ہوتے ہیں۔ جب یہی امور اجرا کے لیے، امضاء کے لیے، تعمیل کے لیے، تجسیم کے لیے، وجود کے لیے، عمل کے لیے، بنانے کے لیے، وہ امور فعلی کہلاتے ہیں، قضائے فعلی کہلاتے ہیں۔ بننے کے لیے، ایجاد کے لیے، تجسیم کے لیے، تعمیل کے لیے، علی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر وہ سارے امور مجھ علی کے سپرد ہو جاتے ہیں۔ علی فرماتے خوش ہو، حیدری انا المعاب
الذی یعب الیہ کل شیء بعد القضاء، اللہ کے اس قضائے فعلی کے علمی کے بعد جب وہ فعلی میں آتی ہیں وہ مجھ علی کے سپرد ہو جاتے ہیں، ان کا اجرا کون کرتا؟ امام۔ یہی وجہ ہے، کل بھی پرسوں بھی میں نے عرض کیا، شب قدر زمانی میں کل ملائکہ امام سے امور مقضیہ لینے آتے ہیں، دینے نہیں آتے۔ امام زمانہ سے کیا آ کے لیتے؟ اپنے امور آگے، ہر فرشتہ آ کے امر لیتے۔ یہ ہو گئے عرش، وہ جو آدھا ہے نا، آدھا، اس علم کا نام ہے کرسی۔ شکر ہے، کرسی۔ کوئی آیت الکرسی ہے یا نہیں؟ وہ کرسی نہیں ہے جس پہ اللہ بیٹھا ہے، وہ کرسی ہے علم غیب۔ اس علم غیب کا نام ہے علم مکنون۔ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون، قرآن کریم کس کے سینے میں ہے؟ کتاب مکنون کون ہے؟ کتاب مکنون ہی 14، قرآن کریم کس میں ہے؟ کتاب مکنون میں 14 میں۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو مس ہی وہی کر سکتے ہیں جنہیں اللہ نے طاہر بنا کے بھیجا۔ غیر معصوم نہ بس کر سکتا ہے نہ وارث ہو سکتا ہے۔ علم مخزون، علم غیب، ٹھیک ہے۔ جب علم غیب ہے اللہ کے بعد، اب اسی علم غیب کے لیے اللہ نے ہم تک قرآن کو توجہ میں ذرا تھوڑا سا موضوع سنانا چاہتا ہوں 1 منٹ کے لیے۔ قرآن ہمیں کس نے دیا؟ کس نے پڑھ کے دیا؟ حضور پاک۔ بسم اللہ۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم پہلے دے دی۔ تعلیم یہ قرآن میں جبریل واسطہ نہیں ہے، رحمان نے تعلیم دی۔ لمبی بحث ہے، کس کو دی؟ رسول خدا جو واحد الاصل نور، ایک کو تعلیم دی سارے عالم، ان کو تعلیم دے کر اب رسول نے اللہ کی دی ہوئی تعلیم اور علم کے مطابق لفظیں بھی بنانی ہیں اور آواز بنا کے لفظیں سنانی ہیں۔ زبان رسول کی ہوگی، کلام اللہ کا ہوگا۔ خوش ہو میرے بھائی، خدا کے واسطے زبان رسول کی، کلام اللہ کا۔ پھر مانو جس زبان پر اللہ کا کلام جاری ہو جائے وہاں ہزیان نہیں ہوتا۔ خوش ہو، کلام کون دے رہا ہے؟ رسول۔ رسول کیا فرما رہا ہے؟ عالم الغیب، کون ہے غیب کا علم جاننے والا؟ کس کے بارے میں کہا تھا؟ نہ فرمائے نا، اتنا بڑا مجمع ہے۔ عالم الغیب، اللہ کے بارے میں رسول قرآن بنا کے کہہ رہا ہے عالم الغیب، یا لفظیں بھی اللہ کی ہیں، علم بھی اللہ کا ہے۔ رسول کی زبان پر 3 کلام جاری ہوئے، قرآن، حدیث قدسی، حدیث نبوی۔ قرآن وہ ہے کہ لفظ بھی اللہ کے، علم بھی اللہ کا۔ بیان کس نے کرنا ہے؟ رسول۔ حدیث قدسی، لفظ رسول کے، علم اللہ کا۔ یہ حدیث قدسی، لفظ بھی نبی کے اور علم بھی نبی کا، یہ ہے حدیث نبوی۔ اب ہمیں رسول نے قرآن دینا ہے پڑھتے۔ اب رسول نے کہا عالم الغیب، اللہ غیب کا عالم ہے۔ قرآن بنا یا نہیں؟ میرے بھائیوں، قرآن کبھی بھی ناقص مفہوم دیتا ہی نہیں، قرآن بنتا ہی تب ہے جب مفہوم مکمل ہو۔ جب رسول نے کہا اللہ غیب کا عالم ہے تو پھر مانو جتنا اللہ عالم غیب ہے رسول جانتا ہے۔ یعنی سمجھ آنی بھی مکی کیا کہہ رہے ہیں؟ تبھی تو قرآن بنا۔
رسول جو کہہ رہا ہے نا اللہ عالم الغیب ہے، تو پھر غیب جانتا ہے، تبھی تو قرآن بن گیا۔ جب قرآن بنا تو اب معلوم ہو گیا انبیاء کی بات نہیں ہو رہی، رسول کی۔ رسول غیب جانتا ہے، دلیل ہے رسول کا قرآن بنا کے ہمیں دینا۔ عالم الغیب کے معنی رسول نے کہا اللہ غیب کا عالم ہے، یعنی دلیل ہے کہ رسول خود غیب کا عالم ہے، تو ابھی تو اعلان کر کے کہہ رہا ہے کہ وہ غیب کا عالم ہے۔ گل نہیں سمجھ بھی سمجھ آئی؟ عالم الغیب ہے۔ اب جب رسول ہو گیا عالم الغیب، اب جو آگے اللہ بات کرے گا اب رسول کی نہیں، انبیاء کی پیچھے رسول پیچھے رہ گئے، وہ ان کی شریعتیں بھی منسوخ ہوگی۔ اب جو آگے جس کے غیب کے بارے میں بات کرے گا، رسول تو عالم الغیب ہیں، اعلان ہو گیا عالم الغیب کہنے سے۔ اب کون ہے رسول کے بعد جو اللہ کا غیب جانتے ہیں؟ جتنا اتنا بڑا مجمع موجود ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا، اللہ اپنے اس غیب علم غیب پر کسی ایک کو بھی مطلع نہیں کرتا، نہ رسول کو نہ نبی کو۔ کہ سرکار کی بات نہیں ہو رہی، باقی جتنے اللہ مطلع نہیں کرتا۔ فَلَا يُظْهِرُ ظاہر نہیں کرتا اللہ غیب ہی، اپنے غیب پر کسی کو، اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا، یا اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ جب احدن مانے کوئی، احدن یہ دو زبریں تنوین تعمیم کی ہے، کسی ایک نکرہ ہے، کسی ایک پر بھی ظاہر نہیں کرتا۔ اگر آیت یا آیت مکمل ہو رہی ہے، آیت یہ 26 نمبر آیت مکمل، اگر یہ آیت یہاں مکمل ہو گئی آگے نہ ہوتی تو پھر کوئی نہ جانتا، رسول کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہے۔ لیکن اللہ آگے 27ویں آیت میں کیا کہتا ہے؟ اللہ مانے کوئی ہے، لا الہ الا اللہ، معلوم ہو گیا؟ پہلے نفی ہے کل الہ کی، اللہ اس بات کے لیے آتا ہے، جب آتا ہے تو کوئی ہیں جنہیں علم غیب اللہ دے رہا ہے۔ اور غور فرماؤ میرے بھائی، میں دیکھیں واضح بتا رہا ہوں، اللہ جب اللہ کہا تو اب اللہ کے بعد دیکھیں کون ہیں جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے اللہ۔ من مانے آدمی، من مانے انسان کامل، من مانے وہ فرد جو رسول کے بعد ہے۔ اگر میں من سمجھا دوں تو جلدی سے سمجھ لے، یہی من ہے جو غدیر پہ کہا من کون تو ماشاءاللہ چنگی گل ہے۔ من جو ہے احدن سے بدل الکل من الکل واقع ہو، عربی لغت میں آپ کو بتا دوں۔ اللہ مگر اوسی اگیا جو ہے گئے، ایسی صلوات پڑھے ایک مرتبہ جی، جلدی جلدی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ من ارتضی من رسول، وہ اس کو علم دیا ہے اللہ نے رسول کے بعد بلا فاصل۔ ان گل سمجھ لیں، من جو ارتضی من رسول، یہ من جزیہ ہے، جزئیہ، جو رسول کا من رسول، جو رسول کا جز بن کر مرتضی ہو۔ سمجھ مشکل آ رہی ہے، جو رسول کا جز بن کر مرتضی ہو۔ لوگوں نے کوشش کی کہ رسول ہی رہے، ان کو خبر نہیں رسول تو عالم الغیب کہنے سے ہی غیب کا عالم ہو۔ اب رسول کے بارے میں تو اللہ نہیں کہے گا، جو رسول کا جز بن کر مرتضی ہو، تو پھر جو رسول کا جز بن کر مرتضی ہے اسے علی ابن ابی طالب۔ تو پھر رسول کے بعد علم غیب کسے مل رہا ہے؟ جو کون ہے؟ رسول کی جز بن کر مرتضی،
اس لیے رسول بار بار یہی کہتے تھے انا والیوں میں نور واحد، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، ہم ایک ہی نور ہیں، نور کا جز بن کر مرتضی بلا فصل ہے یا نہیں؟ بے شک بے شک بلا فصل ہو کے کیا ہو جائے مرتضی۔ دیکھیں مرتضی ارتضا رضا سے، ایک ہے استفا، اسی سے ہے مصطفیٰ، تیسری لفظ ہے اجتبا، اسی سے ہے مجتبا۔ ہم تو خوش ہو گئے یہاں سال ہو کے آئے ہیں۔ دیکھیں تین لفظ ہے، استفا، اجتبا، استفا سے مصطفیٰ، پھر اجتبا سے مجتبا، پھر ارتضا سے مرتضی، تین لفظ ہے قرآن میں۔ اب استفا جو ہے نا، مصطفیٰ کی لفظ نبی غیر نبی دونوں کے لیے آتی ہے، مگر انبیاء میں کسی نبی کا نام مصطفیٰ نہیں۔ خوش نہیں ہوئے میرے خیال، اگر کوئی مصطفیٰ ہے تو محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تو مصطفیٰ بھی حضور کا نام ہے۔ معلوم ہوگا کل انبیاء میں جو استفا ہے وہ سرکار دو عالم مصطفیٰ۔ مجھے آیتیں بھی آتی ہیں، اللہ صفا پہ میں پرسوں پورا میں نے مجلس پڑھی، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی علی رسلہ من یشاء، اللہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، جنہیں رسولوں میں سے مجتبی بنا دیتا ہے۔ اب مجتبی کو غیب دیا یا نہیں دیا؟ تو پھر مجتبی کون ہے؟ احمد مجتبی۔ اب رسول کے دو لقب ہو گئے، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبی۔ مرتضی رسول کا لقب نہیں، مرتضی علی کا لقب ہے۔ مرتضی کس کا لقب؟ مرتضی رضا سے پسندیدہ، لائق محبت۔ مرتضی کے معنی جس سے محبت کرنا ضروری ہو۔ جناب رسول خدا کے پاس کسی نے ایک بہترین ایک نگینہ دیا، نگینہ اتنا عمدہ تھا، اور رسول نے قبول فرمایا، خدا جانے دینے والا کیسا ہوگا اور نگینہ کیسا ہوگا۔ جس نے رسول پاک نے قبول فرما کے وہی نگینہ لیا اور جناب علی سے کہا علی جا کے کندھا کرا کے لے آؤ لا الہ الا اللہ، اس پر اس نگینے پر لا الہ الا اللہ، کندھا سمجھتے ہیں پر لکھوا کے لے۔ جناب علی لے گئے نا، یہ خود کر سکتے ہیں لیکن ہمیں سمجھانے بتانے کے لیے سنارے کے پاس گئے، کہا لا الہ الا اللہ کے ساتھ نیچے لگا دو، کندھا کر دو محمد الرسول اللہ۔ ٹھیک ہے، دو کہہ کے آئے تو رسول نے فرمایا وہ کندھے کے لیے دے دیے، مل جائیں گے۔ اب انتظار میں ہے کہ وہی سنارا لے کے آ گیا تو اس نے کھولا تو سرکار علی نے حضور کو پیش کیا۔ جب حضور نے دیکھا تو لکھا ہوا تھا، خوش ہو جائیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ رسول نے کہا میں نے تو لا الہ کہا تھا، رسول آپ نے یہ بھی تو فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ لکھوا دو، مجھے اللہ سے بہت محبت ہے۔ میرا خیال خوش نہیں ہوئے ہیں، معیار محبت ہے کہ اے محبوب کا نام سامنے رہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے۔ آپ نے یہ کہا تھا مولا آپ کے اسی کہنے پر مجھے آپ سے محبت ہے، جس کی محبت اللہ جیسی ہو سے علی کہتے مولا مجھے آپ سے محبت ہے، آپ کی وجہ سے میں نے محمد رسول اللہ لکھوایا، آگے تھا علی ولی اللہ۔ اب جو خوش ہوتے ہیں ان کے لیے سنانا، فوراً وہی نازل ہوئی، رسول علی ولی اللہ میں نے لکھوایا ہے، مجھے علی سے محبت ہے۔ علی علی حیدری
گل سمجھ آئی میرے خیال میں مشکل پڑ رہی ہے جب ہاتھ ہولا ترین رکھا اللہ من ارتضا اگلی گل سنی اب جناب علی کے بعد 12 تک کی زنجیر چل رہی ہے 12 تک زنجیر کہتے ہیں جو اس کے کڑے ایک دوسرے سے بلا فاصل ملے ہوئے ارتضا من رسول فَإِنَّهُ یہ جو زنجیر ہے علم غیب رکھنے والوں کی فَإِنَّهُ يَسْلُكُ سل کہتے زنجیر کو یہ زنجیر چلتی ہے کیسے چلتی يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا کہ جو جسے علم غیب دیا گیا ہے یعنی جناب علی اس سے پہلے بھی ایک نگہبان ہے اس کے بعد بھی نگہبان ہے پہلے نگہبان علی سے پہلے نگہبان کون ہے سرکار دو عالم بعد میں کون ہے جناب علی حسن سرکار علی کے بعد میں کیوں پریشان کیوں ہو رہے رسول سے پہلے جناب علی سے پہلے کون ہے نگہبان جناب رسول خدا تو جناب علی کے بعد کون ہے جناب حسن یہی وجہ ہے جب دو معصوم اکٹھے ہو جائیں ایک ناطق ہوتا ہے دوسرا صامت ہوتا ہے سرکار حسن سے پہلے پھر نگہبان ہے علی حسن پر تو پھر اگیمی نگہبان کون ہے حسین تو معلوم ہوگا امام وہ ہوں گے جو ایک دوسرے سے کمال علمی سے علم رکھتے ہوئے نگہبان بھی ہوتے ہیں پھر ادھر ادھر کے امام نہیں ہوں گے ایک زنجیر کے ہوں گے جس مرکز کو ابو طالب کہتے فَإِنَّهُ يَسْلُكُ یہ زنجیر چلے گی زنجیر کے بعد زنجیر کیسے جناب علی کے بعد کون آئیں گے بلا حسن حسن کے بعد کون آئیں گے حسین حسین کے بعد کون آئیں گے علی زین العابدین میں نام گن دیتا ہوں جو نہ سنے ان کی مرضی امام محمد باقر جعفر صادق موسیٰ کاظم علی الرضا محمد تقی علی النقی حسن العسکری 12واں کون ہے جو نہیں جانتا 12واں اس زنجیر کا 12واں ہے یا نہیں جب 12واں ہے تو پھر آج وہ اللہ نے اسے لوگوں میں غیب کر کے اپنے غیب ہونے کی دلیل بنا کے کہا تم بھی انتظار کرو میں بھی منتظر پھر ہمارا مذہب صحیح ہو گیا یا نہیں ہمارا دین صحیح ہو گیا یا نہیں پھر جملہ کہوں ہماری نمازیں بھی صحیح ہماری اذانیں بھی صحیح ہماری دلیل کے ساتھ ہمارا دین مذہب مکمل دین نبی کا ہوتا ہے مذہب امام کا ہوتا ہے مذہب جعفری ہے دین محمدی ہے ہو گیا نا ہمارا سارا اسی وجہ سے اللہ نے ذات محمد مصطفیٰ میں محمد ایک پہلا بھی محمد آخری بھی محمد درمیانہ بھی محمد ایک محمد رہے گا جب تک دین رہے گا ایک محمد ہمارا ہے ہر زمانے میں محمد ہے جب ہے ایک شخص ہے جلدی کہ اس کا نام ہے عبداللہ دیسانی یہ دہریہ ہے جلدی سے جلدی مسائل عبداللہ دیسانی یہ دیسانی کا جگہ ہے عراق میں کوفے کے قریب کوئی ہے گاؤں وہاں کا ہے لیکن دہریہ سمجھتے ہیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کا اللہم صلی علی محمد ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائق ہے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد بس آپ کا ایک شاگرد ہے ابھی اسے داڑھی نہیں آئی ہشام بن حکم اسے بیٹا میرا امام کہتا تھا اس کو یہ کوفے میں ملا تو اس نے کہا کہ آپ کا اللہ قادر ہے صحیح آ جاؤ بسم اللہ ایسی صلوات پڑھی صحیح آؤ میرا بیٹا بسم اللہ اللہم صلی علی
محمد وآل محمد. بس تھوڑی سی آپ کا اللہ قادر ہے، کیونکہ وہ تو دہریہ تھا. ہشام بن حکم کو اس نے کہا آپ کا اللہ قادر ہے. صحیح نے کہا قادر ہے. جب کہا نا قادر ہے تو اسی عبداللہ دیسانی نے کہا اللہ اگر قادر ہے تو یہ سارے ساتوں آسمان و زمینوں کو سمیٹ کے ایک انڈے میں بند کر دے، نہ انڈا بڑھے نہ وہ سمٹے. انڈا بھی بڑا نہ ہو اور وہ بھی سمیٹنا چاہیے. جو اللہ جو قادر ہے ایسے ہو سکتا ہے. ہشام کو جواب نہیں آیا، کہتا ہے 1 سال کی مہلت دے. اس نے کہا سال کی مہلت؟ علم میں تو مہلت ہوتی ہے نا، کوئی رب نہیں. اس نے کہا دلیل بعد میں مجھے پریشان نہیں ہونا، جلدی جلدی. سال کی مہلت اس نے جب دے دی، یہ گھر آیا، اس نے سامان سفر باندھا، فوراً امام کی خدمت میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں مدینے آیا. جو ہی مدینے آیا سرکار کو سلام کیا، حضور نے مسکرا کے فرمایا اچھا سوال پوچھنے آیا ہے. ہاں مولا، عبداللہ دیسانی نے کہا تھا آپ کا اللہ قادر ہے. امام نے فرمایا، اس نے پوچھا تو سے اللہ قادر ہے؟ تو نے کہا ہاں. اس نے کہا یہ ساتوں آسمان سمیٹ جائیں، ایک انڈے میں سمو سکتا ہے؟ آپ نے کہا جواب نہیں آتا. کہتا ہے کتنا آسان تھا. جب کہا نا آسان تھا، ہشام کہتا مولا آپ کے لیے تھا، میرے لیے تو مشکل تھا. سرکار نے فرمایا آسان ہے. صحیح، جب کہا نا آسان ہے بیٹھے تو سرکار نے فرمایا اوپر دیکھ. آسمان کو دیکھا، مشرق مغرب شمال جنوب زمین دیکھ کر فرمایا آنکھیں بند کرو. بند کی. فرمایا کھولو. کھولی. کہ یہ سارے ساتوں آسمان و زمین جو دیکھی ہیں یہ اس آنکھ کے وہ پتلی، وہ جو سیاہ نقطہ ہے اس میں سمیٹ کے آ گئی ہیں یا نہیں؟ غور نہیں فرما رہے. آنکھ کے نقطے میں سمٹ کے آ گئی یا نہیں؟ اس نے کہا صحیح آ گئی. کیا یہ بڑھا یا وہ سمٹے؟ ایسے ہی تو یہ پتہ لگتا کہ اللہ قادر ہے. اس نے کہا مولا یہ تو آسان تھا. کہتا اب بات صحیح سمجھ گیا. سرکار نے بنا ہم میزبان ہیں، پھر ہم تمہیں کچھ دن رکھ کے میزبانی کر کے چھٹی دے. چھٹی دی. کوفے جو ہی پہنچا، اتفاق سے پہنچا تو مسجد کوفہ میں یہ گئے تو وہاں اسی آدمی سے عبداللہ دیسانی سے ملاقات کر. اس نے کہا اوپر دیکھتے. اس نے کہا وہ والی بات تو اللہ قادر ہے والی بات بعد میں بتانا، وہ تو سال کی مہلت لی ہے. اس نے کہا نہیں ابھی بتاتا ہوں. اس نے کہا سال کی مہلت ابھی تو 2 ہفتے ہوئے، اتنی جلدی؟ کہتا ابھی بتاتا ہوں. اس نے کہا آپ نے کہا تھا یہ سمٹے بھی نہ اور انڈے میں سمو جائے. اس نے کہا یہی ہے دلیل تو اللہ قادر ہے. کہا اوپر دیکھ. سارا دیکھا، مشرق مغرب شمال جنوب دیکھ کے کہا آنکھیں بند کرو. جیسے امام نے فرمایا کھولو. اب جو کھولی، یہی شام کہتا ہے تیری آنکھ کے نقطے میں یہ سارا نظام سمویا ہوا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں ہے. کیا یہ سمٹے ہیں، وہ سمٹے ہیں، یا یہ آنکھ کی پتلی بڑی ہوئی ہے؟ کہا نہ دونوں، نہ سمٹے نہ بڑی ہوئی ہے. کہا اگر اللہ آنکھ کی پتلی میں سمو سکتا ہے انڈا تو بڑا ہوتا. کہتا ہے یہ بتا تجھے یہ بتایا کس نے ہے؟ کہا میرے امام نے. جب کہا نا امام نے بتایا تو کہتا ہے میں کہاں ہے مدینے. کہتا ہے وہ گھر آیا اور گھر آ کے دہریے نے 2-3-4 آدمی ساتھ لیے، سامان سفر باندھ کر مدینے پہنچ گئے. سرکار دو عالم کو جا کے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کو سلام کیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھو خیال کریں، اس کا نام ہے عبداللہ دیسانی. عبداللہ جو ہی امام کو ملا نا اس نے پہلا سوال کیا آقا، یہ دہریہ تھا اس وقت، دہریہ. سوال کیا آقا اللہ ہے؟
ان خیال کے رہے سے اللہ ہے، جب کہا نا اسے اللہ ہے، سرکار نے فرمایا تو اپنا نام بتا۔ اس کا نام تھا عبداللہ۔ بس جب رسول امام نے فرمایا نا بتا نام کیا ہے، اپنا سامان اٹھا کے کہتا ہے میں ہار گیا، اگر اللہ ہی نہیں تو میں نے عبداللہ کیوں ہوں؟ لینے لگا، سرکار نے بولا بیٹھ جا، ابھی تو آیا، بیٹھ جا، بٹھا کے کہا۔ اب روایت تھا کہ امام کے ہاتھ میں، ایک روایت میں بچے کے پاس تھا یا انڈا تھا، انڈا دکھا کے کہا بتا یہ 2 زرد اور 2 سرخ جو ہیں دریا بہ رہے، اندھے کے اندھیر، یہ دریا کوئی جا بھی نہیں سکتا، اندر جانے کا راستہ بھی نہیں ہے، اور یہ آپس میں ملتے بھی نہیں ہیں۔ ایک گرمی کے وقت جا کر یہ انڈا خود ٹوٹ کر اس میں سے رنگ برنگ کے پرندے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کیا تیری عقل نہیں مانتی کوئی ہے جو یہ کرے؟ وہی تو اللہ ہے۔ خدا کا اٹھ کے کہتا ہے انت حجت اللہ فی العالمین، میں گواہی دیتا ہوں تو حجت خدا ہے۔ چونکہ اب زیادہ لمبا پڑھنا صحیح کے حوالے سے، سارا دن زہرا کی بیٹیاں دربار یزید میں کھڑی رہی۔ سیدہ آنسو قبول فرمائے، میں لمبا نہیں پڑھنا، کچھ اور پڑھنا تھا مگر تھوڑا سا بچ جائے۔ سارا دن کھڑی رہی۔ جب شام ہوئی اس ملعون نے حکم دیا انہیں اس زندان میں بھیج دو جس زندان کی چھت نہیں۔ اگر آپ گئے دربار یزید میں گئے ہیں، سامنے زندان ہے، دیکھا جب بیبیاں کھڑی رہی وہاں اب بھی لکھا ہوا ہے حاضہی مقام زینب بنت علی، بی بی کا نام لکھا ہوا ہے نا، یہ دروازے وہ بڑے دروازے کے ساتھ ہی کھڑی رہی۔ جب بیبی اندر چلی گئی، یزید کی بیوی ہندہ یہ جناب زینب کی کنیز رہی، یہ نہ دربار آئی ہے نہ بازار آئی ہے، اسے خبر ہی نہیں کہ کوئی بیویاں قید ہو کے آئی ہے بازار میں نہ دربار میں۔ کنیزوں نے جا کے اس کو کہا ہندہ آج ایسے قیدی آئے ہیں، قیدی لگتے نہیں۔ سیدہ آنسو قبول فرمائے، یہ رونے کے دن قیدی لگتے نہیں، ذرا چل کے ان کو دیکھ کہتے نا مجھے سید پاک بی بی نے فرمایا تھا قیدیوں کا تماشا نہ دیکھیں۔ نہیں میں نہیں دیکھوں گی۔ انہوں نے کہا پچھتاتی رہو گی، ایک مرتبہ ضرور دیکھیں۔ جب بار بار انہوں نے کہا نا، صبح اٹھتے ہی کہا اچھا میری سنہری کرسی اٹھاؤ ان کے درمیان رکھو، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، تو زندان میں صرف ملنا ہے۔ یہ لے آئی اور آ کے کنیزیں آئی، آ کے کرسی رکھی، بیویوں ہماری شہزادی تمہیں ملنا چاہتی۔ چلی گئی انہیں لینے کے لیے، جو ہی گئی ہندہ ہم نے کرسی رکھ دی ہے آؤ ہمارے ساتھ۔ کنیزوں کے درمیان میں چل کے جب آئی نا دروازے پر زندان کے، آپ نے دیکھا ہوگا اے داہی طرف لکھا ہوا ہے حاضہ مقام و امام زین العابدین، میرا چوتھا امام بیٹھا ہے۔ جب بیٹھا نا انہوں نے دیکھا ایک آدمی بیٹھا، وہ نہیں پتہ نہیں کون ہے، آ کے کہا اے شخص یہاں سے اٹھ جاؤ، ہماری کنیز نے اندر، شہزادی نے اندر جانا ہے۔ میرے امام نے فرمایا اپنی شہزادی سے کہو مجھے اٹھائے نہیں، میں 6 دن کا تھکا ہوا، ہائے ہائے بہت تھکا ہوا ہے، اٹھائے نہیں۔ جب انہوں نے کہا قیدی ہے تو انہوں نے کہا اسے کچھ نہ کو بیٹھا رہے۔ یہ وہیں سے گزر کے جو ہی داخل ہوئی نا، جناب زینب نے کہا بہن ام کلثوم پہچانو کون ہے؟ کہا دیکھا نظر آتا ہے ہمیں معلوم نہیں ہو رہی۔ فرمایا یہ ہماری کنیز رہی ہے، اب یہ شہزادی یزید کی بیوی ہے، ہماری کنیز ہے۔ آئی اس نے سلام کیا، بیویوں نے جواب دیا کہوں یہ کرسی پہ بیٹھ گئی، زہرا کی بیٹیاں زمین پہ بیٹھی۔ تھوڑا سا مسائب کا ماحول بنانا، تھوڑا سا مسائب، اللہ اکبر، یہ کرسی پہ بیٹھ گئی، زہرا کی بیٹیاں زمین پہ بیٹھی۔ جناب زینب نے اس کے آنے سے پہلے بتا دیا تھا بیویوں شہزادی آ رہی ہے، جب تک پہلے میں کلام نہ کروں کوئی بیوی بولے نہیں۔ ساری بیویاں خاموش، یہ کہتے ہیں بیویوں میں آئی ہوں ملنے، بولو۔ ساری بیویاں خاموش، سب جھکائے گئے۔ بلوانے کے لیے اس نے کہا بیویوں تم کس ملک کی قیدی ہو؟ ہائے ہائے ہائے،
بہت بڑی بات ہے بیبیوں تم کس ملک کی کہتی ہو جناب زینب نے جھکائے ہوئے سر سے آہستہ سے کہا من مدینۃ الرسول ایک رسول گزرے ہیں اس کا شہر ہے مدینہ جب نام مدینہ آیا نا رسول کا نام آیا یہ جلدی کرسی سے اتر کر زمین پر بیٹھ گئے جناب زینب نے کہا بی بی زمین پہ کیوں بیٹھی ہے کہا میرے آقا کے شہر کے قیدی آئے ہائے اور میں کرسی پہ بیٹھی رونے لگی بیٹھی ہے جناب زینب سے پوچھ دیا بی بی مدینے کی رہنے والی ہاں انہیں کے کہا مدینہ تو بہت بڑا شہر ہے آپ کا محلہ کون سا ہے کہا محلہ بنی ہاشم اجرکم اللہ سیدنا قبول فرمائے نام آیا نا بنی ہاشم کا تڑپنے لگ گئے کہا کیوں گھبرا رہی ہے کہا اسی محلے میں میرا آقا حسین میرا آقا علی میرا آقا سجاد شہزادی زینب شہزادی سکینہ رہتی ہے بس اتنا کہنا تھا تو جناب زینب نے کہا جیسے تو پردہ باہر کر کے آئی ہے یہی سجاد اجرکم اللہ سیدہ قبول فرمائے جب یہ سنا خدا گواہ ہے قریب تھا کہ یہ مر جاتی بی بی زینب نے جلدی سے بال ہٹائے فرمایا ہنداں جب نام لیا کہتے اے اللہ یہ آواز سنی ہوئی لگتی اللہ جانے کو یہ سوال آواز انظری لیا ہندہ میری طرف دے اب جو دیکھا فرمایا پہچان صبر کے ساتھ پہچان انا زینب بنت میں علی کی بیٹی زینب ہوں جب کہا نا زینب ہوں منہ پہ تماچے مار کے کہتی ہے اینا اینا ابوالفضل لبا بیبیوں تم قیدی ہوئے عباس کدھر گئے فرمایا صرف سجاد رہ گیا اس نے پتھر مارا سر پہ بے ہوشی ہوش آیا بغیر چادر کے دربار یزید میں چلی گئی یزید نے کہا چادر بھی نہیں پہنی بغیر چادر کے آئی ہے کہا تجھے شرم نہیں آتی زہرا کی بیٹیاں بہنا ہائے 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 اور میرے لیے چادر پھینکنا ہے وہ سارا دن کھڑی رہی نہ تو نے بیٹھنے کا حکم دیا نہ انہیں چادریں دیں اللہ اللہ اللہ